अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में चौधरी गुलाम हुसैन गुम्मन और खावर महमूद साहब, चौधरी गुलाम हुसैन और खावर गुम्मन साहब अभी इफ्तारी की है, थोड़ा सा नाम मिक्सअप हो गया, उसके लिए माज़रत, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्योंकि मुल्क के अंदर सियासत बड़ी तेजी से रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है तब्दील हो रही है। एक दिन लगता है कि एक साइड जीत रही है और दूसरे दिन लगता है कि दूसरी साइड के हाथ में सारी की सारी गेम आ गई है और जनाब आला पर इसी तरह जो है हर रोज जो है दोनों तरफ के दरमियान इस वक्त दंगा मुश्ती जारी है सियासी मैदान के अंदर। आज आपने देखा कि सुबह सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर हेयरिंग की, वहां पे अटॉर्नी जनरल को बुलाया हुआ था, स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को बुलाया हुआ था, सारी अतराफ को सुना। अभी थोड़ी देर पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिटन ऑर्डर आ गया है, वो रिटन ऑर्डर हमारे सामने है। रिटन ऑर्डर के अंदर हवाला ये दिया गया है, सारा रिटन ऑर्डर पड़ा है कि आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाज़ेह है कि इसको इस्तेमाल करते हुए साल के दौरान किसी भी मौके के ऊपर हुकूमत को अगर कहीं किसी जगह के ऊपर पैसे लगाने की जरूरत पड़ जाती है तो फेडरल गवर्नमेंट इज फुली ऑथराइज्ड वो एक्सपेंडिचर करने के हवाले से। लिहाजा किसी भी तरह की कोई मुमानत वफाकी हुकूमत पे नहीं है कि वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट पहले काबीना लेवल के ऊपर, उसके बाद उन्होंने जो है करारदाद पास की, उसके बाद एक बिल पे पास किया कि जनाब आला हमारे पास पैसे नहीं है, हम ये जो एडिशनल एक्सपेंडिचर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हमें बताया गया है कि 21 अरब रुपए जो है रखें, वो हमारे पास पैसे नहीं है। हम मोहसिन राया साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट के माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोहसिन राया साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब ज़ाहिर क्या करें, रमजान में कोशिश तो यही होती है कि इफ्तारी की जाए, आप लोग आराम से अपना चाय शाय पिएं, लेकिन इतनी तेजी से खबरें आ रही हैं कि फिर आपको भी ज़हमत देना पड़ती है। फैसला आ गया है, फैसले के अंदर जो मुझे चीजें समझ आई हैं, एक तो आर्टिकल 84 का हवाला दिया गया, वो भी हम नाज़रीन को एक्सप्लेन कर देंगे लेटर इन द प्रोग्राम। उसके बाद 18 तारीख तक जो है स्टेट बैंक के गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्ट्री को यह कहा गया है कि कंप्लाई करें हमारे हुक्म के ऊपर। 21 अरब रुपए जो अकाउंट नंबर 1 होता है हुकूमत का, उसके अंदर काफी ज्यादा पैसे पड़े हैं, उसे निकालें और दे दें और ये रिपोर्ट हमारे सामने रखें। आपके पास इसके अलावा कोई इतलात हैं इस ऑर्डर के हवाले से कि चीदा तो हमारे सामने रख दें, नाजरीन के सामने भी रख दें। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुक्म जारी कर दिया गया है और जो आज समाअत हुई इन चैम्बर, उसकी तफसीलात बताई गई उस हुक्मनामे में कि आज इलेक्शन कमीशन हुकाम और इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री के हुकाम, गवर्नर, स्टेट बैंक और ये तमाम लोग आज वहां पर आए और इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया कि जो स्टेट बैंक के जो पास जो हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उनमें 1 खरब 40 अरब से ज्यादा फंड इस वक्त भी मौजूद हैं और ये एक दिन के नोटिस पर ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। इसके बाद ये बताया गया उनकी तरफ से कि 21 अरब रुपए पीर तक जो है वो हम फराहम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके बाद इन्हें पीर तक ये रकम जमा कराने का हुक्म देते हुए कंप्लायंस रिपोर्ट्स भी जमा करवाने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि ये तमाम तर जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल करके उसके बाद जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी जाएं और 21 अरब रुपए दरकार हैं इलेक्शन के लिए और एक्सेस भी दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, इंतखाबात से मुतल्लिक मामले पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो भी रकम दरकार होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको बिल्कुल अब इस्तेमाल कर सकता है। और अब जो एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि फंड की अदम फराहमी की वजह से इंतखाबी अमल या इलेक्शन का जो प्रोग्राम है, शेड्यूल अच्छा, है, ये तो चीज समझ आ गई। दूसरा इशू था सिक्योरिटी के हवाले से, उसके ऊपर भी कोई बातचीत हुई ऑर्डर के अंदर? मुझे ऐसा चीज नजर नहीं आई। देखिए, आज वाली समाअत के ऊपर सिर्फ फंड से मुतल्लिका ये मामला देखा गया था और सिक्योरिटी के हवाले से और इसके अलावा जो विफाकी हुकूमत के हवाले से एक गुज़िश्ता ऑर्डर पर बड़ी अहम चीज लिखी गई थी कि बादियो नजर में ऐसा लगता है कि विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की नाफरमानी की है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी था कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसकी तरफ से जो मामला सिक्योरिटी वाला मामला कब तक टेकअप किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि जो ये सिक्योरिटी का मामला है, ये जब समाअत भी चल रही थी उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि सिक्योरिटी तो आपको उस वक्त चाहिए जब इलेक्शंस होंगे 14 मई को, तो उसमें भी अच्छा खासा वक्त दरकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी इस मामले को इस हद तक टेकअप किया था कि जो अभी फौरी तौर पर जरूरत है
فنڈز کا متعلقہ، اور اب امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا، کہ یہ تو معاملہ کلیئر ہو گیا. 18 تاریخ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا وفاقی حکومت کو انفلوئنس کرتی ہے اسٹیٹ بینک کو، فائنانس منسٹری کو یہ پیسے روکنے کے حوالے سے. اچھا، دوسری ایک خبر کل رات سے بہت گرم تھی کہ سینئر اٹارنی جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب واک کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، پتہ نہیں گتھم گتھا ہو گئے، وہ بھی کلیریفیکیشن آئی ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، یہ تو بالکل بے بنیاد اور غلط اور جھوٹی خبر تھی، کیونکہ جو وقت اور جو اوقات بتائے گئے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے جو معمول کے امور تھے وہ سر انجام دے رہے تھے، اور آج باقاعدہ جو ترجمان سپریم کورٹ ہے ہنا فردوس، ان کی طرف سے باقاعدہ تردید آئی ہے اس کی کہ یہ جو اس طرح کی خبریں ہیں یہ صرف اور صرف ان کا جو مقصد ہے وہ ججز کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے، اور اسی لیے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر چلائی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے بڑا واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی خبریں کیوں پھیلائی جاتی ہیں، تاکہ جو ان کی ایک ساکھ ہے، تاکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ساکھ ہے اسے متاثر کیا جا سکے. اور اسی لیے اب باقاعدہ یہ خبریں اتنی زیادہ سوشل میڈیا پر چلی، اتنا زیادہ ان کو اٹھایا گیا کہ اب سپریم کورٹ کے راجہ محسن، آپ ہمارے ساتھ ابھی رہیے گا. چودھری غلام حسین صاحب اس خبر کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنا چاہیں گے اور سوال بھی اگر انہوں نے پوچھنا ہے. جی چودھری صاحب. نہیں، پہلے تو یہ خبر جو ہے نا یہ گھٹیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایک بندہ ہے اس نے یوٹیوب پر کل ایک پہلے سٹوری چھاپی کہ جناب وہاں چیف جسٹس کے چیمبر میں فلاں میں تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا، وہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بعد وہ ساری سپریم کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں شور شرابے سے زلزلہ آ گیا تھا وہاں، اور بندے آئے اور انہوں نے آدھے ادھر لے گئے آدھے ادھر لے گئے، یعنی جنگ ہو رہی تھی. اس پر جب ان کا کوئی کام نہیں بنا تو صبح سحری کے وقت مختلف جگہوں سے یہ جو ہے پلانٹ کرائی گئی سٹوری. اور ایک تیسرا حرکت یہ ہوئی کہ جی وہ حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کو نکالنے لگی ہے، مدت کم کری ہے. او بھائی بیوقوف ہو، پہلے آئین تو پڑھ لو وہ کیا کہتا ہے. تو یہ ایک پوری مہم تھی جس کا آج سر کچل دیا گیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. سپریم کورٹ کو ان لوگوں کے خلاف بالکل 100% کارروائی کرنی چاہیے جو اس طرح کی بے سروپا باتیں جو ہے پھیلا رہے ہیں، اور ادارے کو یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا عزت وقار اور احترام جو لوگوں میں ہے، جس طرح پوری قوم چیف جسٹس کی یعنی ان کی پشت پر آ گئی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے ججز، ہم اس کے ساتھ ہیں. تو کچھ لوگوں کو اس کے مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. آج پھر انہوں نے ابھی آرڈر جو ہے تفصیلی آیا نہیں سپریم کو، ایک ریزولوشن اور پار کر دی، ایک اور بل پاس کر دیا، ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. بھائی جو تمہارا اختیار نہیں وہ کس طرح کر لو گے. تو یہ راجہ صاحب، یہ سپریم کورٹ اتنا جو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ ان کی کمزوری نہیں سمجھی جا رہی. دیکھیے چوہدری صاحب، کمزوری کچھ جو مخالفین ہیں وہ اس کو ایسے کمزوری پیش کرتے ہیں، نہیں تو بڑا واضح ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اس ملک میں پنجاب پولیس کے خلاف بات کرنا آسان ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو آسان سمجھ لیا گیا. کیا وہ میڈیا ٹرائل ان کا مسلسل کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز انہیں جس طریقے سے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ہمیشہ سے بڑی ریسٹرین کی پالیسی رہی ہے اور وہ بڑا تحمل مزاج ہیں. اگر ان کی کورٹ پروسیڈنگز میں بھی جب دیکھتے ہیں لوگ کہ وہ بڑا تحمل سے کام لیتے ہیں. عام طور پہ جو ججز بہت زیادہ برہمی کا اظہار بھی کرتے ہیں، بڑے ایگریسو بھی ہوتے ہیں اپنی پروسیڈنگز کے دوران. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ بڑے تحمل مزاج ہیں اور بڑا بہت شکریہ. یہ ہم دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب واقعی بڑے تحمل کے ساتھ یہ سارا کرٹیسزم بھی برداشت کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہنس کہ جب بھی آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر وہ بڑے ہنس کے اس کے اوپر تبصرہ نگاری کرتے ہیں ڈیورنگ دا ہیئرنگز. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں ان کو شو کے اندر. چودھری صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے افطاری کے دوران، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ایک قرارداد پاس کی گئی ہے جو ہے میجورٹی کے ساتھ. چونکہ آپ لوگ تو آپ ہاؤس کے اندر نہیں ہیں تو وہاں پہ انہی کی میجورٹی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے جو آئین نے ہمیں جو حقوق دیے ہوئے ہیں، جو پارلیمان کا ایک اختیار ہے، اس کو سلب کیا جا رہا ہے. اس کو بڑے پرزور انداز سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور فیوچر کے اندر بھی ہم اگر کبھی بھی ایسا ہوا تو ہم بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے. ایک جو اہم بات ہوئی ہے جو صاحب وہ یہ ہے، ایک بل نیا پاس ہوا ہے آج. انہوں نے یہ کیا ہے اس بل کے تحت جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بنیادی طور پر
جو انہوں نے ایک بل پاس کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ جو نیا بل آیا ہے اس کے اندر 3 جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 184 کے تحت جو نظر ثانی درخواستیں ہوں گی اس کے اوپر ایک بڑا بینچ بنے گا. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ یا آرڈر جاری ہونے کے 2 ماہ کے اندر اندر نظر ثانی کی درخواست پر جو ہے وہ درخواست دائر کی جا سکے گی. مطلب یہ ہے کہ کل اگر فرض کریں وہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے, فیصلہ اگر ہمارے خلاف بھی آتا ہے 2 مہینے کے بعد بھی ہم جو ہے اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جا سکیں گے. لڑائی تو چوہدری صاحب بڑھتی جا رہی ہے, اس کا کوئی انت کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اس کا کوئی حل کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, لڑائی جو ہے وہ اس وقت ایک غیر نمائندہ پارلیمنٹ اور ایک بہت پاپولر سپریم کورٹ کے درمیان ہے. سپریم کورٹ نے جو عزت بنائی ہے اور چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھ ججز نے عزت جو بنائی ہے اس وقت کہ پورا پاکستان اس وقت کو 3 پول ہوئے ہیں, 77% لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے بجائے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی وہ اس وقت ادارہ ہے, چیف جسٹس پاکستان لیڈ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے رائٹس کا تحفظ کر رہا ہے. اب اگر اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے, حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ان کے لیے سٹینڈ لے گی کہ وہ آئین کو بھی رون دیں گے, وہ سپریم کورٹ کو بھی رون دیں گے, اور وہ ہر صورت میں جو ہے وہ حکومت کو پرزرو اور پروٹیکٹ کریں گے, آئین کو پرزرو اینڈ پروٹیکٹ نہیں کریں گے. میرے نظر میں آج کمٹمنٹ بھی اپنی دی ہے آئین کے ساتھ جو اس میں نیشنل اسمبلی میں, اور انہوں نے جو بات بھی کی ہے وہ بڑی مثبت ہے, جس میں انہوں نے آئین سے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے آئین جو ہے وہ حق دیتا ہے چوزن ریپرزینٹیٹو کو رول کرنے کا, اور یہی بات سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. سپریم کورٹ پاکستان میں اس وقت آئین کو کے دفاع میں سب سے بڑی اس وقت وہ ادارہ ہے جو کہ اس وقت آئین کا دفاع کر رہا ہے. تو یہ اگر بڑھے گی جس طریقے سے کنفرنٹیشن, آج انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو کہہ دیا ہے کہ وہ سوموار تک پیسے ریلیز کریں. اسٹیٹ بینک کے گورنر وہاں کمٹ کر کے آ گئے ہیں, سیکٹری فائنانس وہاں پہ کمٹ کر کے آ گئے ہیں کہ منڈے تک پیسے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو مل جائیں گے. حکومت یا اس میں جو ان کی پارٹی ہے وہ اگر کوئی رخنا ڈالے گی تو ظاہر ہے پھر سپریم کورٹ کو ایکشن لینا ہوگا, اور ایکشن یہی ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ گھر جائے گی. اچھا فواز چودھری صاحب, راول پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو ہمارے پاس خبریں ہیں, ظاہر ہے مختلف اطراف میں ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے, ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت تو کی جا سکتی ہے, کی جانی بھی چاہیے, لیکن ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ حکومت میں آ کے, آپ کو پتا نون لیگ والے تو جو ہے وہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندہ جو ہے جناب زندہ گاڑ دیں گے, ماریں گے, ریونجفل ہیں, اور دوسری اطراف سے بھی میں آپ کو آن دا بیسس آف مائی سورسز بتا رہا ہوں کہ وہاں دوسری سائڈ کے اوپر بھی یہ ایک اسکیپٹیکل ویو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, عمران خان, آپ لوگ بڑے ریونجفل ہوں گے جو کہ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے, لہٰذا وہ جو ڈر بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی بات آگے نہیں بڑھ رہی. تو آپ اس تاثر کو ظاہر کیوں نہیں کر رہے, کوئی فارمل کمٹمنٹ, کوئی کسی سطح کے اوپر آپ نہیں, اس طرح خبر نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں دور ہو سکتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت یہ ڈر پیدا کیا جا رہا ہے, اور یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر آ جائیں گے جس طرح سے آپ نے باتیں کی ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے مسئلے اتنے بڑے ہیں کہ اس کی کوئی بھی اپنی سیاست کی بنیاد انتقام پہ نہیں رکھ سکتا. پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے, اداروں کو انڈیپینڈنس دینے کی ضرورت ہے, اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے, عمران خان نے اب بھی یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے میرٹ کے اوپر حکومت کرنے کی پہلے بھی کوشش کی ہے, ہم نے اب بھی یہی کوشش کرنی ہے. جہاں تک صرف ایک ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے کرمنل کیسز ہیں وہ کرمنل کیسز میں دیکھیں پیسے معاف نہیں کر سکتے ہم. وہ میرے پیسے یا چودھری غلام حسین صاحب کے, خاور گھومن کے پیسے نہیں ہیں کہ ہم انڈیویجول. عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو تو معاف کر دوں گا, لیکن دیکھیے وہ پیسے تو آپ کو پاکستان کے عوام کے واپس کرنے پڑیں گے. وہ جھگڑا اگر ہے تو وہ جھگڑا رہے گا, اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی انتقام کی سوچ ہے, نہ ہی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ یہ سوچ ہے کہ ہم نے آ کے لوگوں کو فکس کرنا. جی صاحب دیکھیں فواز صاحب, ایک طرف پورے ملک پوری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہیونگ سیڈ دس,
دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ الگ تھک ہو کے رہ گئے ہیں، آپ کسی سے بات چیت نہیں کرتے، خان صاحب بات چیت کرنے کو تیار نہیں، کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اگر صدر صاحب ہی میٹنگ بلا لیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی تو اس میں کیا اتنی پریشانی ہے، یا اس میں ریاستی اداروں کے سربراہ بھی آ جائے، تاکہ یہ جو ایم پی ایس ہے، یہ اس ملک میں اس وقت جو بحران ہے آئینی، قانونی، سیاسی، اخلاقی، معاشی، اس کا کوئی حل نکلے. اب آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور عوام کی اوور ویلمنگ میجورٹی آپ کے ساتھ ہے، آپ کہتے ہیں الیکشن کراؤ. دوسروں کو نظر آ رہی ہے موت اپنی سیاسی، وہ کہتے ہیں عزیز نہیں کرانے، وہ آئین کو پامال کرنے کی طرف چل پڑے ہیں اور الٹی سیدھی کہانیاں جو ہے سپریم کورٹ کے بارے میں پھیلا رہے ہیں. اب اس کا کوئی حل آپ کے پاس ہے یا اجے کیا سکھے سے مل مایا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کی تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اس پہ نہ صرف جائیں، تردید صرف نہ کریں، صرف لوگوں کو بلا کے پوچھیں کہ جو واٹس ایپ میسیجز تھے وہ کیسے آئے اور کیوں جو ہے وہ ان کو پھیلایا گیا. تو سپریم کورٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ موومنٹ کہاں سے چلی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے یہ ججز کے اوپر بات کی. اور میرے خیال میں تو یہ جسٹس بندیال صاحب سے زیادہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے یہ ذمہ داری دے کہ وہ ذرا دیکھیں کہ یہ جو مہم چل رہی ہے جوڈیشری کے خلاف، یہ کیسے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کیسے چلایا جا رہا ہے. دوسری جو بات آپ نے کی ہے، دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کو جب پریزیڈنٹ الوی صاحب کے پاس آئے تھے تو صدر صاحب نے ان کو ایگزیکٹلی یہی کہا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا میٹنگ کریں، بیٹھیں، بات کر لیتے ہیں اور ایک فریم آف رولز فریم کر لیں کہ الیکشن کے کس طرح سے کرانے ہیں، کیا ہونا ہے. انہوں نے کہا میں نواز شریف سے پوچھ کے بتاؤں گا. اس کے بعد اسحاق ڈار جو ہیں وہ ڈاکٹر الوی صاحب کے پاس نہیں آئے. اور جو آپ نے کہا کہ صدر صاحب کا بالکل آئیڈیا یہی تھا کہ ہم اپوزیشن کو بھی بلا لیں، حکومت کو بھی بلا لیں اور سربراہان کو بھی بلا لیں اور ہم ایک رولز طے کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے ملک میں آگے ہم مستقبل جو ہے اس کا طے کریں، سیاسی مستقبل. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت جو نواز شریف ہیں اور فضل الرحمان ہیں وہ بالکل اس کے اوپر تیار نہیں ہے. تو جب ہوں گے تو ظاہر ہے یہ تو تبھی ممکن ہے. اس سے پہلے صرف یہ کہ لوگوں کو پاس ہم نے نہیں جانا، الیکشن ہم نے نہیں کرانے، یہ تو دیکھیے ایک فنڈامنٹل بات ہے، اس پہ تو ہم سرنڈر نہیں کریں گے. پیپل آف پاکستان ہیو الٹیمیٹ رائٹ ٹو ڈیسائیڈ دی ڈیسٹنی آف پاکستان. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جناب بند کمروں میں فیصلے کر دیں گے، فلانا جو ہے یہ بن جائے، فلانا یہ بن جائے. اب جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو کابینہ بنی ہے، آپ مجھے بتائیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے محلوں میں ان کو گھر والا ساتھ والا نہیں جانتا، وہ بیٹھ کے وزیر بن گئے ہیں. اور وہ کبھی ایک پروجیکٹ کا دورہ کر رہا ہے، کبھی دوسرے کا. ہائی کورٹ نے 10 دفعہ کہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اس کی چیف منسٹری کا بوت اس کے سر سے نہیں اتر رہا. اچھا سر جی، یہ جو آپ کی باتوں سے مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ مس کمیونیکیشن ہے، اور بالکل ہے، یہ ہمارے سامنے بھی چیز ہے. اور یہ جو خاص طور پر مس کمیونیکیشن پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے، اس کا فائدہ جو ہے ظاہر ہے جو آپ کے جو ہے سیاسی طور پر مخالف ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آئس بریک کیسے ہوگی؟ مطلب ایک سائڈ پہ آپ بیٹھے ہیں جی ہم نے بھی بات نہیں کرنی، دوسری سائڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے بھی بات کرنی. نہیں، میری بات سنیں، آپ سے یہ کس نے کہا کہ ہم نے کب یہ کہا کہ ہم نے بات نہیں کرنی؟ نہیں، مطلب کسی سطح پہ کسی نے انیشیٹو تو لینا نا، کسی نہ کسی طرح ہم نے کچھ چیزیں ہے نا. یہ بات یہ نہیں ہے. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، مس کمیونیکیشن جو ہے نا وہ کریٹ کی جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے یہ بفر کریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ اپنا دال دلیا چلتا رہے. کلیئر کون کرے گا؟ یہ 3 دفعہ جنرل باجوہ صاحب کو کو کہا گیا عمران خان آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے والے ہیں. ایک دفعہ تو رات 12 بجے عدالتیں کھلوا دی گئی اس چکر میں. اور میں نے ایک دفعہ 1:15 بجے پی ایم صاحب کو اٹھایا، میں نے انہیں کہا سر یہ بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ایسی پاسبلٹی ہے، اس طرح ہوتا ہے بڑا. تو وہ اسی طریقے سے یہ کریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ معاملہ نہ چلے. اب دوسری بات یہ ہے ہم تیار ہیں، ہم نے تو 1000 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں کمیونیکیشن دوسری طرف سے ہوگی تو کمیونیکیشن مکمل ہوگی نا. اگر لوگ گھر ہی رس کے بیٹھے رہیں گے تو کمیونیکیشن کس طرح ہوئے گی؟ ظاہر ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کمیونیکیشن ہو، بات ہو اور پتہ چلے کیا ایشوز ہیں تاکہ ہم سیٹسفائی کر سکیں. اچھا، وہ جو زرداری صاحب نے ایک آفر کر دی، آپ کو پتا ہے کہ جی آئیں آپ پرائم منسٹر سے کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. ایک کمیٹی بھی انہوں نے بنا دی ہے، کوئی 3 ممبر کمیٹی، اس میں قائرہ صاحب ہیں، اس میں رضا گیلانی صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں. آپ کی کوئی ایکسیس ان کے ساتھ ہوئی، کوئی رابطہ ہوا اس کے اوپر بات چیت
یا آپ کا کیا اس کے اوپر کامنٹ ہے؟ یہ مثبت بات ہے، اگر وہ کمیٹی بنائیں گے، ہم سے رابطہ کریں گے تو یقیناً ہم جو ہے اس کا مثبت جواب جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان رول آف دا گیم طے ہو، رول آف دا گیم طے ہوں گے. ادروائز دیکھیے پاکستان کے چیلنجز بہت بڑے ہیں. آپ کا ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل بحران ہے، بہت بڑا جو ہے وہ ایک سیاسی بحران ہے، اور بہت بڑا معاشی بحران ہے. 34 لوگ آپ کے آٹے کی لائنوں میں لگ کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس ملک میں تو ساری توجہ جو ہے وہ اس پہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کی زندگیاں کیسے بچانی ہیں. سیلاب آیا ہے، وہ لوگ ابھی تک جو ہے وہاں پہ سیٹل نہیں یہ کروا پائے، اور پوری دنیا میں سوائے اس کے اکنامک اسٹریٹجی یہی ہے کہ ساری دنیا سے بھیک مانگتے جاؤ. کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ مائنس عمران خان کر لو، عمران خان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اسی عذاب میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں عمران خان اس وقت پاکستان کے عوام کا سمبل ہے، استعارہ ہے. عمران خان کو مائنس کر کے تو کوئی سوچے بھی نہ کہ پاکستان میں کوئی سولوشن آ سکتا ہے. عمران خان کو کے ساتھ ہی سولوشن بننا ہے. باقی اب اپنی جو غلط فہمی ہے. 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی، ہمارے حساب سے آج 90 دن پورے ہو گئے ہیں. ملک کے اندر آئین اگر چل رہا ہوتا، عمل درآمد ہو رہا ہوتا تو آج تک پنجاب کے اندر تو الیکشن ہو جانے تھے. جو نگراں وزیر اعلیٰ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب، 22 جنوری کو انہوں نے حلف اٹھایا، 22 اپریل کو ان کا آخری دن ہوگا، 90 دن کی مدت. اب یہ جو ایک بڑی سیریس کمپلیکیشن پیدا ہونے جا رہی ہے، میں آپ کو سن بھی رہا تھا کہ 90 دن کے بعد محسن نقوی صاحب کا کیا سٹیٹس ہوگا، سپریم کورٹ اس کو انڈورس کرے گی، الیکشن کمیشن کرے گا، کس سطح کے اوپر یہ معاملہ طے ہوگا؟ دیکھیے خاور، ہمارا جو آئین ہے نا وہ 2 بنیادی باتوں کے اوپر کھڑا ہے، یعنی 2 ٹانگیں جس کے اوپر ہمارا پورا آئینی ڈھانچہ کھڑا ہے. وہ پہلا ہے کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہوں گے جس کے اندر جو سوورینٹی ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، دیٹ بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی. اور دوسری لیگ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اقتدار ہے وہ چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان کے ذریعے ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا آئین کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہے، ریاستی کو انویسیج نہیں کرتا جہاں پہ منتخب نمائندے جو ہے وہ اقتدار میں نہ ہوں. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہ منتخب نمائندوں کے بغیر پنجاب اور خیبر پختونخوا بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو آئین میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں، حل ہی نہیں ہے، سولوشن ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اب سپریم کورٹ کے پاس ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 187. صرف ہم اب ایک ریفرنس فائل کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، جس میں ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 22 کے بعد یہ کوئی چیک نہیں سائن کر سکتے، یہ کوئی ایکشن نہیں کر سکتے. آپ اس کا ریفرنس بھیجیں ان کو سپریم کورٹ کو، اور یا تو نئی گورنمنٹ یہاں پہ بنے گی یا پھر جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہ ایکسٹینشن دیں. یہ سپریم کورٹ صرف آرٹیکل 187 کے تحت کر سکتی ہے، اس کے علاوہ یہ گورنمنٹ اس طرح سے کنٹینیو نہیں کر سکتی. جی چودھری غلام حسین صاحب. اچھا، یہ فواد چودھری صاحب، آپ کے پاس دنیا کے، آپ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے وکیل ہیں، اور پوری دنیا کی ایک فوج، ظفر موج آپ کے پاس وکیلوں کی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے لوگوں کو 1 تھانہ 2 تھانے 300 تھانے 400، جس پارٹی کے لیڈر پر بھی 150 مقدمہ ہے، اور ساری پارٹی کوئی اس کو ادھر لٹایا جا رہا ہے، اس کو ادھر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کو اس عدالت میں 2 ہاتھوں پر ہتھکڑیاں لگائی ہیں، سر پر کپڑا ڈال کے ان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں، ادھر لے کے جائے. کوئی ریلیف نام کا، کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف جو جنگ ہے، وہ تو آپ اس میں تو دم توڑ چکے ہیں. پوری دنیا آپ پر ہاہاکار مچائی ہے. نہیں، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو پوری دنیا میں کنسرنز ہوئے ہیں پاکستان کی سچویشن کو لے کے. آپ دیکھ رہے ہیں امریکن کانگریس مین اس کے اوپر جو ہے وہ پرٹربڈ ہیں، یورپی یونین اس کے اوپر پرٹربڈ ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو ان کا ہے، اور اس پہ وہ پاکستان کی صورتحال کے اوپر بڑے پریشان ہیں. یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے چوہے صاحب کے وکیلوں کا تو معاملہ ہی ختم ہے. یہاں تو وہ اگلے سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے. سپریم کورٹ آرڈر دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں امپلیمنٹ کرتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل آرڈر کیا کہ علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ لے جایا جائے. رات کو 12 بجے بکر لے گئے. اس کے بعد ضمانت دیتی ہے، عدالتیں ضمانت دیتی ہیں، اور باہر نکلتا ہے حسان نیازی، باہر نکلتا ہے، اس کو دوسرے کیس میں ڈال کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں. مطلب آپ بتائیں کہ فاروق حبیب جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس لیے پری ریسٹ بیل اب نہیں کرانا چاہتا کہ اگر وہ کرا بھی لیں تو کیا فائدہ ہے، وہ باہر سے پکڑ لیں گے. یعنی عدالتی سسٹم کے اوپر کانفیڈنس ہی روڈ ہوتا جا رہا ہے.
اس لیے جو چیف جسٹس پاکستان کا جو سٹینڈ ہے، پوری پاکستان کو، وکلا برادری کو، ہر ایک کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. ایوری مین آف دا کانشیئنس مسٹ سپورٹ چیف جسٹس پاکستان اینڈ ہز بردر ججز ان ہز انڈیور کہ وہ پاکستان میں رول آف لا کو اسٹیبلش کریں. ادروائز پاکستان میں آئین، ہیومن رائٹس، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. رائٹ آف ووٹ ہی ختم ہو جائے گا ہمارا. نامزدگیوں پہ حکومتیں چلیں گی. وہ لوگ یہاں پہ وزیر بن گئے ہیں جن کو گھر والے دوسری دفعہ سالن نہیں دیتے، اور یہ ہم پہ حکومتیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ پالیسیاں ہیں، یہ پالیسیاں ہیں. ان سے جو ہے جب تک پاکستان کے لوگ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، بڑی موومنٹ کے لیے تیار ہوں، یہ آسانی سے نہیں ملنی آپ کو یہ حقوق. اچھا فواد چودھری صاحب، حکومت الزام لگا رہی ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر کہ جی وہ ون مین شو چلا رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک لائک مائنڈیڈ ججز کا گروپ بنا لیا 8 ججز کا، اور وہ جناب اعلیٰ آپ نے دیکھا کہ ان کے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور بھی کافی غلیظ زبان بھی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کچھ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لارجر بینچ کی وہ بات کر رہے ہیں، ہر موقع کے اوپر لارجر بینچ فل کورٹ بینچ، اس میں بھی کبھی کہتے ہیں 2 ججز ڈال لیں، 2 ججز نکال لیں. جدوں دے 8 سامنے. اچھا، تو اس کے اوپر اگر مطلب آپ کی پی ٹی آئی کا کیا کہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ فل بینچ اگر فل کورٹ بننا چاہے تو بن جائے کسی بھی ایشو کے اوپر، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں خبر، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ کے ساتھ محسن راجہ محسن آپ کے رپورٹر تھے، جو میرا خیال ہے اس وقت ون آف دا موسٹ بریلینٹ رپورٹرز اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. آپ محسن سے پوچھیں کہ جب یہ عدالت کے اندر چیف جسٹس صاحب نے انہیں پوچھا تھا کہ آپ فل کورٹ چاہتے ہیں، تو اٹارنی جنرل نے، فاروق نائک نے، کامران مرتضیٰ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جی ہم فل کورٹ نہیں چاہتے، ہم لارجر بینچ چاہتے ہیں. لارجر بینچ کیوں چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ایک ایسا بینچ بنے جس میں چیف جسٹس بھی نہ ہو، مظاہر صاحب بھی نہ ہو، اعجاز الاحسن صاحب بھی نہ ہو، اس کے بعد باقی جو 1-2 ججز ہیں وہ بھی نہ ہو جائیں. صرف یہ بیسیکلی تو چاہتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ، کامران مرتضیٰ، ان کے 2-3 یہ جو بار کے حواری ہیں، یہ 5-6 لوگ خود بیٹھ کے فیصلے کر لیں. دیکھیں یہ نہیں، کبھی بھی کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو تھوڑی سارا بھی اپنا ادارے کا اور اپنا اس کو ایک ہوگا، وہ کبھی اس بات کے اوپر نہیں آئے گا کہ حکومت مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ مجھے کون سا بینچ بنانا ہے کون سا نہیں بنانا. اور جسٹس منیب اختر صاحب نے اس پہ اٹارنی جنرل صاحب کو پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کو اس کے بیچارے کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ اسٹاپنگ کرنا چاہتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جانا، بریک کے بعد آپ سے بات کی جو لائرز موومنٹ کی بات ہو رہی ہے اور بار اور بینچ کے درمیان جو اس وقت اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ایک طرف سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ، دوسری طرف جو چیف لا آفیسر ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی بھی وہ بضد ہیں کہ جی پیسے تو جو ہے پارلیمان نے اس کی اجازت دینی ہے. سنیں ذرا. آئینی قانونی طور پہ تو پوزیشن یہ ہے نا کہ جو فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس میں سے کوئی بھی پیسہ نکلنا ہے تو وہ قومی اسمبلی کی اپروول سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو حکومت کو بھی کوئی ڈائریکشن دینے کے لیے قومی اسمبلی کی اپروول چاہیے ہوتی ہے. عائشہ غوث پاشا صاحب ہیں، یہ اسٹیٹ منسٹر ہیں فائنانس کی، وہ بھی سن لیں. یہ IMF کا پروگرام ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ایسا جو بھی کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے قرضوں کے بوجھ تلے کر رہے ہیں. اب ہم کسی بھی چیز کے لیے ایڈیشنل بوروئنگ کریں گے، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اب یہ پارلیمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس میں اپنا فنڈز ایلوکیٹ کرتے ہیں، اسی لیے پارلیمنٹ میں لایا گیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھیجا گیا ہے، دونوں طرف سے ریجیکشن آ گیا. اچھا فواد چودھری صاحب، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ناظرین کو میرے خیال میں ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ ہے نا، آرٹیکل 7، وہ ہم بھی لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، آپ کو بھی بتانا چاہیے کہ ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ یہ ہے کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان ہے اور فیڈرل گورنمنٹ اس کا حصہ ہے، اسی طرح پروونشل اسمبلی اینڈ سچ لوکل اور ادر اتھارٹیز ان پاکستان ایز آر بائی دا لا امپاورڈ ٹو امپوز اینی ٹیکس لا اور سیکس. یہ ریاست کی تعریف ہے. ریاست اسی صورت میں بنے گی جب ایک الیکٹڈ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے جو بھی نمائندہ حکومت بنے. 2 اسمبلی تحلیل ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست کو ہم نے بالکل اسی طرح نامکمل رکھنا ہے، پیسے ہم نہیں دینے. تو یہ تو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑائی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل کرنے جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اب سپریم کورٹ کتنا اس کے اوپر جو ہے پریس کرے گی. نہیں، وہ تو آپ نے فیصلہ دیکھ لیا، اگر نہیں دیکھا تو اس کا جو پیرا 6 ہے بالکل پڑھ لیے. واضح آرٹیکل 84 کا حوالہ دیا انہوں نے کہ جی بھیا آپ پیسے دے سکتے ہیں. آرٹیکل 84 بھی میرے سامنے ہے.
The federal government shall have power to authorize the expenditures from the federal consolidated fund, whether the expenditure is charged by the constitution upon the fund but fund or not. मतलब वो किसी भी मौके के ऊपर जो है फेडरल गवर्नमेंट पैसे निकाल सकती है, बहुत वाज़ेह है. और अटॉर्नी जनरल वहां पे सेक्रेटरी फाइनेंस साहब ने ये बात मानी भी है. हाँ, तो जब वो मान के आए हैं और उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप ऑर्डर कर देते तो हम पैसे दे देते हैं, तो वो पैसे तो वो दे देंगे. मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क लेगा अपनी नौकरी का इस अपना कैबिनेट के लिए, गवर्नमेंट के लिए. वो पैसे दे देंगे. और अगर उसके बाद जो है, देखिए मसला ये है खावर की, जैसा मैंने आपको इंस्टेंसेस बताए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर भी अगर अमल नहीं होगा ना, तो फिर तो जुडिशरी सारी बैठ जाएगी ना. मसला सिर्फ कमाल करते हैं. आर्टिकल देखें, वो आर्टिकल 105, 224, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, वो खत्म हो गई कहानी. आप जिस आइन की बात कर रहे हैं उसी आइन के ताबे हैं ना सारे. सुप्रीम कोर्ट भी है, पार्लियामान भी है. आइन को तो कोई मान ही नहीं रहा. इसके बाद अगला स्टेप बताएं कि अगला हम जा किस तरफ रहे हैं, हल कैसे निकलेगा. आइन तो उन्होंने बिल्कुल वो रोन दिया है. ठीक कह रहे हैं, मुकम्मल रौंद रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं. लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट इन लास्ट तो आर्टिकल 187 के तहत उन्होंने कहा ना हम कर सकते हैं. तो मैं आपसे एग्री हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती थी. इनको 90 दिनों से आगे जो है वो नहीं जा सकते थे. और मैंने रोस्ट्रम पे खड़े होकर ये बात कही थी कि आप आगे कर देंगे, फिर अगली हुकूमतें आगे, फिर वो तो एक तमाशा बन जाएगा. ये इसको नहीं करना चाहिए. सो आई टेंड टू एग्री विद यू. लेकिन इसके बावजूद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले फैसले में ये कहा है कि ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन इनलार्ज दैट आर्टिकल 187 के तहत, और इलेक्शन कमीशन या कोई और अथॉरिटी इसको आगे नहीं कर सकती. अब सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद होना है. अब देखना सिर्फ यह है कि उस हुक्म अमल दरामद में शहबाज शरीफ साहब की बलि चढ़ती है, या साथ जो काबीना में बिलावल भुट्टो और दूसरे बैठे हुए वो भी फारग होते हैं. क्योंकि फारग तो इन्होंने अब होना है. एट दिस गवर्नमेंट ने फ्रेंकली अपनी एक तबई उम्र पूरी कर ली है. अब एस्टैब्लिशमेंट इनकी कोई यूटिलिटी नहीं रह गई, लिहाजा इन्होंने तो फारग होना ही है. इनका प्रॉब्लम जो है वो तो इतना अब नहीं रहा. हफ्ते नहीं लगेंगे, 2 हफ्ते लग जाएंगे. ये तो इनकी तो कोई इतनी वो नहीं रह गई अब यूटिलिटी. अब देखना यह है कि उसके बाद क्या हम आइन की तरफ वापस आते हैं या यहाँ पे और गेमें शुरू होनी है. अब असली गेम का वो अगली गेम, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इस वक्त जो आइनी, सियासी और कानूनी सिचुएशन है वो इस तरह की नहीं है कि आप इतनी गेमें जो है वो मजीद अफोर्ड कर सकते हैं. चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपसे सवाल पूछेंगे. मेरे ख्याल में वो गेमें ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई हैं. जी चौधरी साहब. हाँ फवाद साहब, ये पॉसिबल है कि आप इन इलेक्शन को 2 महीने आगे और वो जो अक्टूबर वाले 3 महीने इधर ले आए और कोई मीटिंग पॉइंट बन जाए? तो सब वो ख्वाहिशों से नहीं ना होना. उसके लिए आइन में अमेंडमेंट चाहिए, और आइन के अमेंडमेंट के लिए कंसेंसस क्रिएट होना चाहिए. आपने जिस तरह अभी कुछ देर पहले कहा कि वो प्रेसिडेंट साहब बुला लें सबको और एक आईनी तरमीम के ऊपर कंसेंसस हो, तो फिर ही आगे हो सकता है. सिर्फ कहने से तो नहीं होना. अच्छा, जब आपके इस्तीफे कबूल नहीं हुए तो आप असेंबली में नहीं जा रहे, वो आपको बैठने नहीं दे रहे. हाँ, वो स्पीकर साहब अब बैठे हुए हैं उनके ऊपर, इस्तीफों के ऊपर. और मेरा ख्याल है अब हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ है. देखते हैं कि हाई कोर्ट कितनी देर लगाती है इसको फैसला करते हुए. चलें, फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपने सारी की सारी कहानी तो सुन ली. जो मेरे पास इतलात हैं, मौजूदा जो हुकूमत है वो कह रहे हैं कि अब आपने हमें बैरुल काहिल के अंदर फेंकना है, बैरुल अरब के अंदर फेंकना है, या कोई अंटार्कटिका के अंदर आपने हमें भिजवा देना है, बर्फों के अंदर भिजवा दें, हमें सील कर दें. इलेक्शन हमने आपको नहीं देने, ना पैसे देने हैं. पार्लियामान में आज दोबारा काम कर दी है. ये सारी चीजें नाजरीन, जैसे साहब इसके ऊपर हम अपनी बहस जारी रखेंगे इंशाल्लाह. जी अगले हफ्ते सोमवार को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी.